एक अजीब वाक़या सुनाना चाहती हूँ मैं। यानी जब मैंने पढ़ा और उसके बाद जिस वक्त मेरी सिलेक्शन हुई तो मेरी कलीग ने मुझे कहा कि अब आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे क्यों नाम चेंज करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि अब आप मिसेस फुला हैं तो आपको ये नाम चेंज करवाना है। मैंने कहा मेरी आइडेंटिटी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे हक दिया है, मैं अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहती हूँ। मुझे उस पर यानी मैं ज़ाती तौर पर फील करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिनके साथ मेरा रिश्ता ताल्लुक़ कायम किया मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करना चाहती। सही। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने खैर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, लेकिन एक रूटीन मैटर था कि ऐसा होता था। अब दुनिया में देखिए, औरत को तो अपनी आइडेंटिटी मर्द में गुम करनी पड़ती है जब निकाह होता है, शादी होती है। जी, इस्लाम कैसा प्यारा मज़हब है कि जहाँ औरत की आइडेंटिटी लूज नहीं होती। क्या बात। हम मिसेस मोहम्मद नहीं कहते, हज़रत आयशा हैं, हज़रत खदीजा हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो अपनी ज़ाती आइडेंटिटी है ना। तो इस्लाम ने तो औरत को मता करार दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइद दुनिया अलमरातुस सालिहा। दुनिया सारी की सारी मता है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक औरत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो बेहतरीन मता है अल्हम्दुलिल्लाह। निगहत साहिबा, आज हम देखते हैं कि उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महात मोमिनीन का जो हमारे लिए उसवा है, आज हम उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसकी क्या वजूहात हैं? हर दौर में जहाँ चेंज नहीं आती पीछे तो ज़ाहिर है कि जहालत ही निकलती है जी। जब हम अपने दीन को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, जब हमें पता नहीं होगा कि यानी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें क्या करना है, तो नेचुरली हमें रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो मुझे तो यानी अपने यानी जो हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, अल्लाह की किताब, कुरान मजीद और हदीस है। अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारे कितने लोग हैं जो इलिटरेट हैं, नहीं जानते अल्लाह की किताब में क्या है, कुरान मजीद को नहीं समझते, हदीस रसूल को नहीं समझते। तो नेचुरली ये बेसिक चीज़ें थी ना जिससे हमें पता चलना था कि हमने कैसा तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना है। तो जो रिजिडिटी आती है वो नॉलेज ना होने की वजह से, समझ ना होने की वजह से। तो मुझे तो ये लगता है कि कल भी चेंज के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहली वही नाजिल की इक़रा जी कि आप पढ़ो, तालीम, इल्म। क्या बात। और फिर अगर आप देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया था, उस मौके पर भी सबसे पहले इल्म सिखाया था और इल्म की बुनियाद पर बरतरी दी थी। बिल्कुल। और आप ये देखें कि चेंज के लिए जहाँ अपने कैरेक्टर को चेंज करना है वहाँ सोसाइटी में भी रोल प्ले करना है, लेकिन सबसे पहले नॉलेज। तो सोसाइटी बदल सकती है, नॉलेज देने की ज़रूरत है। जैसे मैं सोचती हूँ कि हमारी पहली दरसगाह भी माँ की गोद है, माँ की गोद है। और मुझे ऐसा फील होता है कि हमने अपनी माँ को एजुकेट नहीं किया, बहैसियत माँ के रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं किया। एक बच्ची को ये शौक़ तो होता है जिस वक्त वो माँ बनने के करीब होती है कि बच्चे के कपड़े ख़रीदे जाएँ, बच्चे के लिए चीज़ें ख़रीदी जाएँ, माहौल बनाया जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है, एक सौले इंसान की परवरिश करनी है, तो उस सौलहियत के लिए उसने कोशिश करनी। तो मुझे ये लगता है चलिए अगर एक अप स्टैंडर्ड की बात को छोड़ के अगर आप उसे एक अच्छे इंसान के तौर पर लें तो तब भी एजुकेट करने की ज़रूरत। दुनिया में हज़ारों वेबसाइट्स हैं पेरेंटिंग पे जी। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी माँ खो दी है। हमारे पास एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन तो है, उसको खिलाने वाली पिलाने वाली मशीन है, लेकिन उसकी तरबियत करने वाली माँ नहीं है। क्या बात है। तो माँ को एजुकेट करना चाहिए। अगर हम इससे भी पीछे जाएं तो एक लड़की जिस वक्त बीवी बनती है तो वो यानी अगर आप उसकी ज़िंदगी को देखें उसके लिए कितना मुश्किल है एक ख़ानदान से उसे उखेड़ के दूसरे ख़ानदान में लगाया जाए, सिखाया नहीं जाता, एजुकेट नहीं किया जाता। और इसी वजह से तलाक की खुला की रेशो भी बढ़ गई सोसाइटी में, क्योंकि एक औरत नहीं जानती कि मेरे राइट्स क्या है, मेरी ड्यूटीज़ क्या है, मुझे किस तरीके से इन मामलात को लेके चलना है। तो मुझे लगता है यहाँ भी एजुकेशन की कमी है। तो सिर्फ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं है, हकूक़ को समझने की भी जो है वो ज़रूरत है। तो सबसे पहले है जी। अच्छा निगहत साहिबा, हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है औरतों के हकूक़ के हवाले से मोहतात किया है, डरने का हुक्म दिया है। और खुतबा हुज्जतुल विदा में भी हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ख़ातीन के मामले में जो है वो बहुत एहतियात बरतने का कहते हैं। इसकी रोशनी में ज़रा फरमाइए। देखिए
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ مردوں پر بھی ان عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے. بے شک. تو اس میں فرق نہیں ہے، جیسے مرد کے حقوق عورت پر ہیں، عورت کے حقوق مرد پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بھی عورت کی طرف توجہ دلائی. دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا پہلی بات کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں ان کی وہ اچھی تربیت کرے، تعلیم دے، پھر ان کا نکاح کر دے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں. کیا بات ہے. ایک صحابی نے پوچھا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہی ہے. کیا بات ہے. ہراوی حدیث کہتے ہیں کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کسی ایک نے کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، لیکن اگر کوئی سوال کرتا تو آپ یہی کہتے کہ اگر کسی کی 1 بیٹی بھی ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے. تو آپ دیکھیں ایک نقطے کا ہی فرق ہے، کہاں وہ زحمت سمجھتے تھے بیٹی کو اور اللہ کے رسول نے اسے رحمت بنا دیا کہ یہ سب سے زیادہ آپ کے لیے باعث رحمت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی وفات کے وقت بھی بار بار جو نصیحتیں کر رہے تھے، تمہاری عورتیں تمہارے غلام، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. حجۃ الوداع میں بھی یہی تھا. اور پھر یہ کہ طریقہ کار بھی بتایا، جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پہناؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک برابر کے رائٹس ہیں. بالکل. ہاں ڈیوٹیز اپنی اپنی ہیں. جی آج کے دور میں جو خواتین ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، جابس کرنا چاہتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتی ہیں، اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے آج کی خاتون نہیں، ہر دور کی خاتون یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی یعنی میرے پاس جو پوٹینشیل ہے اور میں جو کچھ کر سکتی ہوں وہ کرنے کے قابل ہو جاؤں. ہم ماضی میں بھی جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی خواتین ملتی ہیں جو انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں. خود سیدہ خدیجہ کو دیکھیے، سیدہ ام سلمہ کو دیکھیے، دباغت کا کام کرتی تھی کیونکہ ان کے رسول اللہ سے نکاح سے پہلے 8 بچے تھے. تو ان بچوں کی پرورش کے لیے ان کے لیے انہیں ظاہر ہے کچھ کرنے کی ضرورت تھی اور وہ کرتی تھی. اور رسول اللہ نے اس راستے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پوش کرتے تھے، موٹیویٹ کرتے تھے. جیسے انہیں کہا کہ بکری کا چمڑا رنگ کیوں نہیں لیا، استعمال کیوں نہیں کر لیا، ضائع کیوں کیا. بات یہ ہے کہ جس کے اندر جو پوٹینشل ہے اس پوٹینشل کو وہ یوز کر سکتی ہے. اگر وہ کمانا چاہتی ہے اسلام روکتا نہیں ہے. ہاں ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اسلام عام جتنے بھی نظام ہیں ان سے بڑھ کر عورت کے پیسے کو، اس کے سرمایہ کو جو وہ کماتی ہے اس پر مرد کے حق کو نہیں قائم کرتا. کیا بات ہے کہ جو عورت نے کمایا یہ اس کا حق ہے، وہ چاہے تو شیئر کر سکتی ہے، ورنہ اس پر کمانے کی، اس پہ گھریلو ذمہ داریاں جو مرد پر عائد ہوتی ہیں معاش کے حوالے سے، وہ ذمہ داری عورت پر نہیں ہے. اگر گھر میں بہت زیادہ تنگی ہے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ عورت کتنی یعنی روشن دماغ تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی تھی. 2 خواتین رسول اللہ کے پاس آئیں، دونوں کا نام زینب تھا. حضرت بلال کے پاس آئیں، کہنے لگیں ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ رسول اللہ سے جا کے خود سوال کر لیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ اتنا مال نہیں رکھتے، کیا ہم اپنی زکوٰۃ اپنے شوہروں کو دے سکتی ہیں؟ کیا ہم ان پر مال خرچ کر سکتی ہیں؟ کیا بات ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ بتائیں نہیں. تو پتہ چلا ایک زینب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف ہیں اور دوسری ایک اور زینب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنے شوہروں پر مال خرچ کرو گی تو 2 اجر ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک قرابت داری کا. لیکن باؤنڈ نہیں کیا، یہ عورت کا اختیار ہے. کیا بات ہے. یہ عورت کا رائٹ ہے کہ وہ چاہے تو پارٹیسپیٹ کرے، نہ چاہے تو اس سے کوئی مال لے نہیں سکتا. ہمارے یہاں تو یہ کہ ورثہ بھی ملتا ہے تو مرد اس پر اپنا حق سمجھتا ہے. عورت وراثت میں جو پائے، عورت کما کر جو لائے، عورت کے پاس جو کچھ بھی ہو، دونوں کا بانڈ ثابت ہی کیا جاتا ہے عورت پر کہ چونکہ ہم ایک ہیں اب اس لیے مال بھی ایک ہے، ایک نہیں ہے. اچھا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے، وہ چاہے تو ایک کر لے، نہ چاہے تو نہ کرے، کیونکہ مال اس کا ہے، اس کے مال پر اس کے حق کو تسلیم کیا ہے. دوسری ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں. جیسے ایک عورت اپنا تجارتی لین دین آزادانہ کرنا چاہتی ہے تو
اسے گارڈین کے سگنیچر کی یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے جی اسلام میں. اگر آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں تو صورتحال مختلف ہے بے شک. تو عورت اپنے فیصلے کر سکتی ہے, کما سکتی ہے, خرچ کر سکتی ہے, پرچیز کر سکتی ہے, بیچ سکتی ہے. ہاں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے چلائے, باہمی ہم آہنگی سے. لیکن جہاں رائٹس کی بات آتی ہے تو وہ رائٹ تو اسلام اسے دیتا ہے, اس کی آئیڈینٹی کو تسلیم کرتا ہے. جی معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن جب ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں اور پھر یہ سارا معاملہ, تو انفارچونیٹلی جہاں حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں فرائض کی بھی بات ہوتی ہے. تو مردوں کو اس معاملے میں جو ہے وہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا چاہیے خواتین کے معاملے میں؟ قرآن حکیم یہ کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو. جی ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کیسے رہے ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ رہتے تھے. ان کی ایموشنل کیئر بھی, ان کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون بھی. یہاں ہمارا مرد تو چاہتا ہے کہ عورت تعاون کرے معاشی معاملات میں. ہمیں رسول اللہ کی حیات سے پتہ چلتا ہے مرد اس عورت کے ساتھ بھی تعاون کرے جو عورت کماتی نہیں ہے, صرف گھر کے کام کرتی ہے, گھر میں اپنے گھر کو چلاتی ہے, بچوں کو سنبھالتی ہے. اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گھر میں گھریلو کام میں ہاتھ بٹا دیتے تھے, اپنے کام خود کر لیتے تھے, اور اس کے باوجود مزاج کا کتنا خیال رکھتے تھے. مثال کے طور پر اگزامپل سے باتیں بہت سمجھ آتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سارے رات کو سفر کر رہے تھے. تو ایک ہدی خاں تھا جو بہت خوبصورت لے میں جو ہے گا رہا تھا. اچھا. صحراؤں میں اونٹنیاں بہت تیز بھاگتی ہیں جب خوبصورت آواز سنتی ہیں. جی. تو اونٹنیوں کو چلانے والا شخص جب گیت گا رہا تھا تو آپ نے فرمایا یا انجشا رویدک بالقواریر. انجشا احتیاط سے, اب گینے نازک ہیں. مراد یہ ہے کہ گلاس ہینڈل وتھ کیئر, کہ عورتیں تو کانچ کی طرح نازک ہیں, اتنی تیز بھگاؤ گے تو ان کی تو پسلیں ہی آپس میں مل جائیں گی, کہ آپ کیئر کر کے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا اتنا خیال رکھتے تھے, جب کبھی سفر پہ جانا ہوتا قرعہ ڈالتے تھے, خود نہیں ڈسیزن کرتے تھے. پھر جب گھر کے اندر ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ بات رسول اللہ کے حوالے سے بہت خوبصورت لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں, کئی ایک بیویاں ہوں جس شخص کی, مختلف عمروں کی, مختلف مزاجوں کی, مختلف خاندانوں کی, تو ان کے لیے آپس میں ہم آہنگی کافی مشقت والا عمل ہے. بالکل. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ گھر پہ تھیں اور سیدہ سودا آئیں. تو حضرت عائشہ حریرہ بنا رہی تھیں. اچھا. انہیں کہا کہ آپ یہ کھا لیجئے, سویٹ ڈش ان کی. تو حضرت سودا نے کہا میرا جی نہیں چاہتا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کو کھانا پڑے گا. اب حضرت سودا جو ہے وہ ان کی ماں برابر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا ٹاک چل رہی ہے. جی. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ دیکھیں اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں یہ حریرہ آپ کے منہ پہ مل دوں گی. اچھا. اچھا, یہ ہمیں بڑا عجیب بھی لگ سکتا ہے کہ اتنا اگریسو کوئی کیوں ہو جائے, لیکن ایج ڈفرنس کے ساتھ آپ ایک ایج کا تقاضا دیکھیے اور ماحول دیکھیے جس ماحول سے وہ تعلق رکھتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ نے کسی قسم کا کوئی یعنی انٹرفیئر نہیں کیا. حضرت عائشہ کہتی رہی, حضرت سودا انکار کرتی رہی. پھر وہ وقت آیا کہ حضرت سودا جو ہے وہ بھانپ گئی کہ حضرت عائشہ کہیں ایسا کر ہی نہ دے. تو انہوں نے جب حضرت عائشہ کے تیور دیکھے اٹھی بھاگیں. حضرت عائشہ پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے. وہ کہتی تھی کھائیں, وہ کہتی تھی نہیں کھاؤں گی, کھائیں نہیں کھاؤں گی. جب حضرت سودا نے بہت انکار کیا انہوں نے لیپ کر دیا. اچھا. اب رسول اللہ کا طرز عمل ہے, آپ نے اسمائل دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. نو انٹرفیئرنس کہ ماں برابر عورت ہے, کچھ اپنے یہی دیکھ لیتی تو آپ سے عمر میں بڑی ہے. کوئی کاؤنسلنگ نہیں, نصیحتیں نہیں, نتھنگ. کہ ٹھیک ہے ان کا آپس کا معاملہ, آپس کے معاملات میں جیسا بھی کوئی تعلق رکھنا چاہے. ایک دفعہ حضرت صفیہ یہودی خاندان سے, سردار خاندان سے تعلق رکھتی تھی. کھانا بہت اچھا بناتی تھی. کھانا بھیجا, حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا. کیونکہ جب کبھی کوئی اچھا کھانا کھائے تو اس کو بنانے والے کی طرف اس کا خیال جاتا ہے. ہاں, کہ کیا ہاتھ میں عمدہ ٹیسٹ ہے. جی, کتنا ٹیسٹ ہے. تو اور ٹیسٹ لیتا رہتا ہے انسان بعد میں بھی. تو حضرت عائشہ نے جس غلام نے کھانا پکڑایا تو
تو اس سے کھانا لیتے ہوئے اتنی زور سے جھٹکا دیا، کھانا بھی گر گیا، پلیٹ بھی ٹوٹ گئی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مسکراتے رہے، کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب عائشہ غصے میں ہے، اچھا نہیں فیل ہو رہا۔ جب وہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے بات کرتے رہے، اور جس وقت غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو صرف ایک بات کہی، جی عائشہ اب پلیٹ اپنی بہن کو واپس کر دینا، دیٹس اٹ۔ کتنی خوبصورتی ہے تعلقات میں، مزاج کا خیال رکھنا۔ اور یہ مردوں کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے کہ تحمل اور برداشت قائم رکھنا۔ نگہت صاحبہ، باتیں تو بڑی خوبصورت ہیں، جی چاہتا ہے کہ بندہ بیٹھا رہے اور ان کا بھی ذکر کرتا رہے اور سیکھتا رہے، لیکن ہمارے نشست کے پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مخصوص ٹائمنگ میں، اور آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے۔ بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا۔